रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्फी प्रोग्राम अय्याम अज़ाए फातिमिया की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 19 जमादिल अव्वल है, 23 दिसंबर है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम्स के फॉर्मेट का इल्म है। अय्याम अज़ाए फातिमिया की खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में रोज ही जो है वो तारीख के ऊपर मुख्तलिफ जहतों के साथ मुख्तलिफ हवालों के साथ गुफ्तगू हो रही है इस अलमनाक वाक़े को लेकर, जो कि जिसके बाद ना रुकने वाला ना थमने वाला सिलसिला इस्लाम में दहशत गर्दी ने जगह ली और पूरी दुनिया में जो है वो ये सिलसिला जो है वो अपने उरूज के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को जो कि इस्लाम का हिस्सा कभी से नहीं रही, इस्लाम मजहब है अमन है, मजहब अमन और सलामती है, तो इस्लाम का असल पैगाम उजागर करने के लिए एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने मेहमान गिरामी के साथ। आज हमारे दो मेहमान गिरामी हमारे साथ हैं। यकीनन दोनों की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान कश्मीर से आगा सैयद अब्दुल हुसैन मुसवी भटगामी साहिब किबला, और हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई पूना से वजीर इस्लाम सैयद असलम रिजवी साहब किबला। अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं और अय्याम फातिमिया की ताज़ियत पेश करते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज़मल्लाहु हैं। उजूरना। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह किबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का जो है नाज़रीन आगाज करेंगे। और किबला असलम रिजवी साहब हमारे शो में आज जो है वो पहली मरतबा शामिल हुए। आपसे ही प्रोग्राम का किबला आगाज करते हैं। आप एक अजीम मुदर्रिस भी हैं और जो एक तरबियत गाह अपनी जात के अंदर समझे जाते हैं। किबला, इस्लाम में दहशत गर्दी का आगाज कैसे हो गया, ये क्यों हुआ? इस्लाम तो अमन और अमनियत का दर्ज देता है। रसूल करीम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो पूरी तालीमात सामने होने के बावजूद इस्लाम के अंदर ये मामलात कब से शुरू हुए? बाउनवान इस्लाम तारीख क्या कहती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। ये सवाल जो आपने किया है कि इस्लाम में दहशतगर्दी कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, ये बहुत ही अहम सवाल है और इस जमाने में इसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है। इस्लाम दीन अमन है, दीन सलामती है, तो बहुत आप लोग सुनते हैं। और अब तो जो गैर मुस्लिमीन है वो भी जब इस्लाम की डिफिनेशन और तारीफ करते हैं तो सलामती से इस्लाम को जोड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम दीन अमन है। लेकिन मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ इसके साथ कि इस्लाम दीन अमन भी है और दीन मोहब्बत भी है। चुनांचे सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब दीन के बारे में पूछा गया कि एक सेंटेंस में एक जुमले में आप दीन के बारे में बताइए, तो आपने फरमाया हलिद्दीनो इल्लल हुब। दीन सुभान अल्लाह। मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। दीन सुभान में अल्लाह। सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। इसके अलावा जो कुछ भी आप देखेंगे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम चीजें जो है इसी मोहब्बत की बुनियाद पर हैं। नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। रोजा क्यों रखते हैं? इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो ये दीन मोहब्बत है। अब आपका सवाल यह है कि ये दहशतगर्दी इस्लाम में कब से शुरू हुई? तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम जैसे जैसे कामयाब होता रहा, इसके अंदर दहशतगर्दी आते गए। अलबत्ता वो जाहिरी तौर पर मुसलमान जरूर थे, लेकिन अंदर जो है उन्होंने दुश्मनी, दिलों में दुश्मनी बैठा रखी थी और जाहिरी तौर पर इस्लाम का नकाब पहनकर, इस्लाम की चादर ओढ़कर वो लोग सामने आए। मैं उन तमाम तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक हकीकत है कि पैगंबर इस्लाम के बाद बनी उमैया ने तकरीबन 750 साल हुकूमत की है। और इस 750 साल में
جب آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ تر بادشاہوں کے ذریعے دہشت گردی دکھائی دے گی، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو شروع ہوا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، گویا وہ بنیاد جو بنی امیہ کے بادشاہوں کے ذریعے سے پڑی تھی وہ ابھی بھی جو ہے موجود ہے۔ صحیح، بالکل۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری اسکرین کے اوپر لائف نمبر بھی جو ہے وہ آویزہ کر دیے جائیں گے، اور جو ایک اسلاموفوبیا کا نعرہ لگایا جاتا ہے اس کی پس پردہ کیا حقائق ہیں، اور یہ بھی آج جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا جو لوگ مختلف اقوام جو کہ اسلام سے بعض لوگ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، تو آخر کیا ان کو اسلام کا صحیح تعارف ہم پہنچا بھی پائے ہیں، یا وہ صرف سلاطین اور بادشاہوں کے دین کو دیکھ کر اور ان کے ظلم کو اور جنایت کو دیکھ کر نہ صرف ان شخصیات سے صرف وہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ نفرت کریں، اظہار بیزاری کریں، وہ دین اسلام سے جو ہے وہ بیزار ہو گئے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین اسلام کی اصل شکل کو، اصل شبیہ کو برملا کریں، اور جو مکروہ کردار، یزیدی کردار، بنو امیہ کے ظالم بادشاہوں کے کردار ہیں ان کو نکال کر الگ کر دیں، اور ان کی بالکل حمایت نہ کریں، کیونکہ ظالم کی حمایت کرنا جو ہے وہ ہمارے دستور عمل میں شامل نہیں، کیونکہ مولا امیر المومنین کی صاف صاف وصیت ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہم نے جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے، ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، خواہ اس کا فرقہ، اس کا مکتب و مشرف کچھ بھی ہو، اور ہم نے ہر ظالم سے برات کا اظہار کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا اپنا سکا ہی ہم مکتب اور ہم فکر کیوں نہ ہو۔ یہ مولا امیر المومنین کی وصیت کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آغا عبدالحسین موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہندوستان کشمیر سے، قبلہ کی گہری نگاہ ہے جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کے بھی اوپر، آپ جو ہے وہ ایک نیوز ایجنسی بھی چلاتے رہے، مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سرگرم جو ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ قبلہ، اس میں جو بنو امیہ کے جرائم ہیں انہوں نے کس طرح سے پاسا پلٹا، جو ایک دین سراسر سر تپا رحمت میں لپٹا ہوا تھا، اس کو بنو امیہ سے، جس طرح سے ابھی قبلہ نے بھی کہا کہ اس کو، مگر انہوں نے ایک ایک چیز کو اگر ہم غور کریں کہ ایک ایک چیز کو، چاہے وہ تدفین کا معاملہ ہو، ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا معاملہ ہو، وضو کرنے کا معاملہ ہو، نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ایک ایک چیز کو باریکی سے اس کے ساتھ ہر وہ عمل جو اہل بیت نے بتایا اس کو الٹا کر دیا۔ تو یہ بنو امیہ کے ذرا جرائم کیا جو ہے وہ نوجوانوں کو بتانا چاہیں گے تاکہ وہ اس کو سمجھے کہ اسلام نہیں ہے، یہ بنو امیہ کے جرائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومواله۔ ایام فاطمیہ خود عاشورہ سے کم نہیں ہے کہ جس طرح محمد رہبر عظیم خامنہئی نے فرمایا، ایام فاطمیہ کو عاشورہ مانند اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ اسلام کا جو تشخص ابھی سامنے آیا ہے، کیا یہی اس کی اپنی تصویر ہے؟ میں اس طرح سمجھاؤں، اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ آپ دیکھیں قرآن کھول کے تو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، راحمین، یہ رحم کی درخواست اور رحم کی تلقین۔ سورہ حمد واجب ہے نمازوں میں پڑھنا، یعنی ہم 5 وقت کی نمازوں میں بھی وہاں تکراری طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس رحم کی درخواست کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مگر اس کی برکت جب دیکھا جائے کہ مسلمان رحمت نہیں ہے تو وہاں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس طرح جب جنگ احد میں ہم نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوج کی سرداری ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کہے پر عمل نہیں کیا گیا۔ وہیں پر ہمیں احد میں سب کا جواب ملتا ہے
یہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شب جمعہ کو حضرت حمزہ کی قبر پہ جا کے زیارت کرتی شہداء کے لیے، یہ کیا پیغام ہے؟ بہت سے سبق سیکھو۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے شہداء حضرت حمزہ کے قبر سے مٹی اٹھا کر تسبیح کے دانے بنائے، یہ کس لیے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ رسول رحمت کی رحمت کو انسانوں میں بٹتے نہیں دیکھو گے، سمجھ لینا کہ راستہ بٹکے ہوئے ہو۔ اسی لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرماتے کہ جس طرح کہ امام مہدی کے لیے اسوہ حسنہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ہمیں جو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، مگر امام مہدی کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت کے لیے فاطمہ زہرا سلام علیہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو وہاں پر یہی کہ وہ اس رحمت کی مدافع رہی، اور انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خون سے، اپنے اولاد کے خون سے اس رحمت کے درخت کو سینچا، اور جس کے جڑیں ہر بار کاٹنے کی کوشش کی گئی، جڑیں کاٹ نہ سکے، مگر اس کے شاخیں تو ہر زمانے میں ہم نے کٹتی دیکھی، اور کربلا میں کس طرح پھر پھر ہوتے گئے دیکھا۔ تو مگر یہ ساری جو ہے کھیتی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ نے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے دین کے بچاؤ کے لیے کرتے آئے۔ اگر آپ دیکھیں ایک زمانے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام حضرت ابوذر کی یاد میں رو پڑے، ہائے ابوذر، ہائے ابوذر۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین ایسا کیا ہے کہ آپ اس طرح بھڑک پڑے ہیں؟ اور کہا کہ جب بیعت کرنے کے لیے آئے، 3 اشرفوں کی تھیلیاں، 4 اشرفوں کی تھیلیاں لے کے کہا گیا کہ بھئی آپ وقت کے حاکم کی بیعت کریں، علی کو چھوڑنا ہے۔ تو ابوذر نے کہا کہ تم لوگوں نے میری 2 طرح کی توہین کی، ایک تو یہ کہ مجھے علی کو بیچنے والا سمجھا ہے، دوسرا یہ کہ علی کی قیمت آپ نے 4 تھیلیاں لگائی، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اور پھر مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ابوذر اور اس کے گھرانہ، اس کی بیوی بچے سبھی 3 دنوں سے بھوکے پیاسے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اس طریقے سے اس رحمت کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی ایسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیروکاروں نے، چاہنے والوں نے، شیعوں نے۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے کہ رحمت کی ترجمانی کرنے کے لیے اس کا نتیجہ دیکھنا ہے کہ اگر درخت آپ نے لگایا ہے وہ بید کا ہے، مگر آپ کو کہا جاتا ہے یہ سیب کا ہے، جب تک وہ سیب نہ دیں آپ اس کو کیسے کہیں گے اس سے یار بید کا ہے، سیب کا نہیں؟ بالکل صحیح، اس کے پھل سے اس کو کہتے ہیں لقد ابتغوا فتنة من قبل وغلبوا لك الامور۔ یہ جو مفتن حضرات ہیں، بڑے خوبصورت چہرے والے، ایسے کہ جو رسول رحمت کے معتمد ہیں، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی تصویر پیش کرتے، لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا بھی ارادہ بدل جاتا ان کے نصیحت اور مشورے کو دیکھ کر۔ یہ بڑے یہ میری طرح عام لوگ نہیں تھے جن پہ رسول رحمت اعتماد کرنے والے تھے، یہی چہرہ بگاڑتے تھے۔ یہ جو دہشت گردی کہاں سے آئی؟ یہ خوبصورت چہروں سے آئی، یہ آیات کو کوٹ کر کے آئی، روایات کو کوٹ کر کے آئی، یہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر نہیں آئی، یہ قرآن کو استناد کر کے آیا۔
اور کربلا بھی اسی سے وجود میں آیا، اور ابھی بھی نعرہ تکبیر سے ذبح ہوتا ہے، کسی دوسرے نام سے نہیں ہوتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ثمرہ ہے یا نہیں. یہ ہمارے غیر شیعہ کو سے پوچھو، یہ ہمارے غیر مسلمان سے پوچھو کہ تم نے مجھ سے کوئی سہولت دیکھی؟ اگر دیکھی ہے تو میں مسلمان ہوں، میں اسلامی ہوں، اگر نہیں تو پھر مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے. یہی حقیقت. بہت خوبصورت بات کی کہ اسلام میں جو ہے وہ دہشت گردی کا آغاز کس طرح سے ہوا، کس طرح دین رحمت کو جو سراسر لپٹی ہوئی تھی رحمت سے، اس کو رحمت سے جدا کرنے کی کوشش، اس پہ خنجروں کے وار جو ہے وہ آج تک مسلسل اس پر وارد ہو رہے ہیں. کوئی روز ایسا نہیں جاتا کہ اس مظلوم پیرہن کے اوپر شمشیریں جو ہے وہ شمشیر زنی نہ کی جائیں دشمن کی جانب سے. قبلہ رضوی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے شروع میں اوائل میں کی تھی. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ مسجدوں کے اندر، مسجد تو خدا کا گھر ہے اور ہمارے سارے فیصلے مسجدوں میں ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ جو بھی مسئلہ مسلمانوں کے درمیان نزاع کا ہو یا اگلی کوئی پلاننگ کا ہو، اس کے لیے مسجد سے زیادہ پاک، مسجد سے زیادہ معتبر جگہ کوئی نہیں ہے کہ خدا کا گھر ہے اور وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ کسی بھی میثاق کے اوپر بات کی جائے. ہم اسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی سقیفہ میں کچھ جمع ہوئے جب مسجد نبوی تھی، اگر آپ کو سوالات حاجی نظر نہیں آئے اور مولا امیر المومنین کی ولایت میں کوئی شک تھا، مسجد میں بیٹھتے ہیں. یہ جا کے سقیفہ میں جو کہ چوروں کا اور بدماشوں کا اڈا تھا، وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ ہمارا ایک اعتراض ہے اور ایک علمی اعتراض ہے. تو اس میں اسلام میں مسجد کے جس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر حملوں کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ جی الحمدللہ، بہت اچھی بات ابھی آقا عبدالحسین صاحب نے فرمائی، بیان کی. مسجد دیکھیے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ مسجد جو ہے ایک سنگر ہے ہمارا، اور سنگرہارا کس کنید. یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایران میں آپ جا کر دیکھیں گے تو سارے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے فیصلے آپ کو ملیں گے مسجد سے. مسجد ہمارا ایک معنوی سینٹر بھی ہے اور مادی سینٹر بھی ہے. یعنی اس مسجد سے ہم جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور خود آیت اللہ خامنائی نے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ان مسجدوں سے ہم نے جو ہے، ان کی برکتوں سے ہم نے انقلاب کو کامیاب کیا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مسجد کا صحیح استعمال ہم سب کو کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں مسجد نبی جو ہے وہ ایک بہت ہی مفید اور کارآمد مقام مانا گیا، اور خود پیغمبر کی بڑی بڑی میٹنگیں جو ہیں مسجد میں. آپ کا ایک سوال دلوں کو چھو لینے والا اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ پیغمبر کے بعد مسجد کو چھوڑ کر ایک مخصوص مقام پر جا کر انہوں نے جو ہے ایک کام کیا اور کسی کا انتخاب کیا. تو ساری باتیں کتاب کالر کو بھی شامل کریں آپ کی اجازت سے. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے اپنا؟ اگر صاحب میں نواز پڑھ پہلے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ برادر عزیز، بسم اللہ. تو سب سے پہلے ہمارے یہ علماء حق جو ہے تشریف فرما ہے کہ ان میں اسلامی عقیدت اور آداب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام ایک امن، چند کلمات، ایک سوال. بسم اللہ جی، سوال کیجیے. اسلام ایک امن پسند دین ہے. اس میں کوئی شک نہیں. دنیا میں ہر طرف دہشت گردی کی دھوم بچی ہوئی ہے 61 رات سے. اسلام ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررسٹ، فرینچ میں انگلش میں سات زبانیں چلتی ہیں جو فضول بکتے ہیں فرسودہ الفاظ صبح شام. بس یہی یورپ میں ماس میڈیا اور سوشل ماس میڈیا اور الیکٹرانک ماس میڈیا جو ہے یہ کولڈ وار کی صورت میں یہ ہمارے پر جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں اور پراپیگنڈا ہمارے مسلمانوں کو خراب کرتے ہیں.
اب بات یہ ہے، جلدی سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہی مسلمان دہشت گرد، اب میں علماء کرام سے تشریف فرما ہے ماشاء اللہ ہمارے کہ یہ بتائیں مجھے آج کہ میرا سوال یہ علماء حق سے یہی ہوگا کہ آیا یورپ یا امریکہ ٹیررسٹ ہے یا مسلمان؟ عراق، افغانستان، پاکستان، جموں کشمیر، یہ جو جموں کشمیر انڈیا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آگے پوائنٹ آپ کا مسلمانوں نے کیا ہے آج تک نسل کشی کی ہے، کیا یہ مسلمان ٹیررسٹ ہے یا دوسرے؟ بالکل اس کی جڑوں پہ اگر صاحب جا رہے ہیں، اس کی جڑوں پہ جا رہے ہیں کہ اگر اسلام کا تعارف صحیح سے پیش ہو جاتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑے۔ جب ہمارے لوگ خود گھس کر مسجد کے اندر یہ کہہ کر کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی ہے، خون بہائیں گے تو آپ دوسرے سے کس منہ سے بات کریں گے؟ کالر اور میرے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، میں عبدالجبار بات کر رہا ہوں۔ علیکم السلام عبدالجبار صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بولٹن سے بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ جی، خوش آمدید، فرمائیے میرے بھائی۔ جی جناب مصری صاحب، آپ کی طرف سلام عرض کرتا ہوں اور مقدس مولانا حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ ایکچولی میں میرا تعلق جو ہے وہ سائیکٹرسٹ کے شعبے سے ہے، میں بیسکلی سائیکٹرسٹ ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، PhD ڈاکٹر ہوں جی، اور میں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ اسلام کے اوپر ریسرچ ورک بھی کیا ہے کافی، میرے تھیسس بھی ہیں اس میں آنے والے۔ جی ہاں صحیح۔ میں آپ کو اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس لحاظ سے دہشت گردی اور اسلام کا جو تعلق ہے آپس میں، جو یعنی کہ اسلام میں اوائل اسلام میں جو دہشت گردی منعقد کی گئی، جو قائم کی گئی، اور جس کی وجہ سے آج تک پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلامی فوبیا کے نام سے مشہور ہو گئے اور اسلام کو بدنام کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تاریخ میں جو ہے وہ دو کردار مجھے ایسے نظر آئے کہ جہاں سے دہشت گردی اسٹارٹ ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی دہشت گردی رہی ہو، لیکن میرے مطالعے کے مطابق جو ہے وہ پہلا نام میرے ذہن میں آتا خالد بن ولید کا۔ خالد بن ولید نے احد کی جنگ، جیتی ہوئی جنگ کو ہروانے میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، جو کسی بھی مکتب فکر سے جو ہے وہ ڈھکی چکی بات نہیں۔ نمبر 2، ابو سفیان نے بدر میں جو کچھ کیا وہ میں نے پورا اس کا مطالعہ کیا ہے، بہت دقیق میرے مطالعات ہیں، اس میں تھیسس بھی میں نے اس کے اوپر لکھے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو لے کے مسلمان اتنا سینسیٹیو ہے آج کا مسلمان اکثریت میں کہ اگر ان کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے، خلاف نہیں مطلب ان کی حقائق بیان کیے جائے خالد بن ولید اور ابو سفیان کے، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آج کا مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم اپنے تاریخی حقائق ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس وقت ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، دہشت گردوں کی بات سوال مولانا کی خدمت میں بہت شکریہ، بہت شکریہ اور تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ بات آپ نے یہ کی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، ظالم کو چھپانے کے لیے مسلسل جھوٹ بولا جائے، ظلم کا ساتھ دیا جائے۔ معذرت چاہوں گا، میں ایک اور کالر کو شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وسی بھائی، علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام مولا علی مدد صاحب، بسم اللہ جی۔ قبلہ صاحب آپ کو بھی میرا، عبدل موسی صاحب آپ کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ قبلہ مولانا صاحب رضی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ اللہ تعالیٰ تینوں کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماشاء اللہ آج قبلہ صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے، ایام فاطمیہ بھی ہیں، قصہ بھی پیش کرتے ہیں، اور بڑا زبردست ٹاپک ہے موسی بھائی آپ کا، اسلام اور دہشت گردی۔ اسلام کا تو مطلب ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہے کہ سلامتی ہے، پرامن ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو سب سے پہلی دہشت گردی پاک زہرا سلام اللہ کے دروازے پہ ہوئی، جن لوگوں کے ابھی تھوڑے بہت ایک دو کے نام بھی لیے میرے دوست ایک بھائی نے مجھ سے پہلے، تو یہ لوگ تو پوری امت مسلمہ کے ہیرو ہیں۔ آپ ان کو کچھ آپ بھی تو تحقیق کر کے کنورٹ ہوئے نا، ماشاءاللہ آپ کو بھی تو سمجھ میں آئے نا۔ یہ تو ان ہستیوں کا کرم ہوتا ہے نا، یہ تو خاص کرم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم پہ پاک زہرا سلام اللہ کی خصوصی نظر ہوئی ہے کہ ہماری فیملی ساری جو ہے نا درے زہرا پہ جھک گئی ہے الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ اس خوف سے نہیں جھکتے کہ پتہ نہیں کہ ہم نے ان کا نام لیا یا ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر تحقیقات کرنی ہے تو اگر دہشت گردی کے حوالے سے اگر دنیا کو اگر کچھ سمجھنا ہے تو در زہرا کے اوپر تو دہشت گردی ہوئی تھی، وہاں سے اگر آپ نے سٹارٹ کیا، جو میرے بھائی نے نام لیا نا خالد بن ولید کا، تو یہ بڑے بڑے جو معزز لوگ ہیں نا، یہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں۔ لیکن اگر
उम्मत मुसलमा को अगर कायनात के अंदर अगर कामयाबी चाहिए थी तो वो दरे ज़हरा पे झुकना पड़ेगा, जालिमों के खिलाफ आपने आवाज बुलंद करनी है, चाहे वो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटे हुए हैं या जिस तरह भी हैं, लेकिन आपको उनके खिलाफ बात करना पड़ेगी, हकायक बयान करने पड़ेंगे। अगर सच बयान करेंगे, दुनिया सच को सुनने के लिए आप तैयार है इंशाअल्लाह, तो यकीनन ये दुनिया सुनेगी और इन लोगों के पर्दे चाक होंगे। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा हाफिज या अस्सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाह बिरादर अजीज, खुदा मौफिक फरमाए, इंशाअल्लाह आपकी सही को अपनी बारगाह में कबूल करे। हक के ऊपर बात करने के लिए रिजवी साहब कंटिन्यू कीजिए। आपने कॉलेज की गुफ्तगू भी सुनी और बात हो रही थी हमारी कि मस्जिदों के ऊपर जो है हमलों की खुदा। जी हाँ, देखिए मस्जिद इस वक्त जो हालात हैं, इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद मैं कह रहा था कि हालात में बहुत तब्दीली आई है। पहले मस्जिद को हमने सिर्फ इबादत से मेरी मुराद नमाज से महदूद कर रखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, हर जगह मस्जिद को एक मरकजी हैसियत हासिल है, एक मरकजी शान है। आप यूरोप में देख लीजिए, वहां पर मसाजिद के अंदर ऑफिसेज होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स जो करने होते हैं उसके लिए मीटिंगें होती हैं, उसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये जरूरी है कि इस वक्त मस्जिद की अजमत को बढ़ाया जाए। और हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग और जय्यद आलिम मौलाना आगा अब्दुल हुसैन साहब जानते हैं, अयतुल्लाह क़िराती हैं। मैं चाहता ही हूँ कि अपनी बात ना करके जो है उनका एक जुमला मैं ये कहूँ कि वो ये कहते हैं कि मस्जिद को जो है दो तरीके से सजाना चाहिए, दो तरीके से संवारना चाहिए। एक तो वो जो उसकी जाहिरी शक्ल सूरत है वो तो अपनी जगह पर होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उसकी मानवी शक्ल में जो है बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर मस्जिद के अंदर कम से कम एक लाइब्रेरी होना चाहिए और ऐसे उसके अंदर साजो सामान हो कि जिसकी वजह से जवान जो है खिंच कर जो है मस्जिदों में आए। मसलन जो आज की जरूरत है जैसे कंप्यूटर है मिसाल के तौर पर, तो अब ये कंप्यूटर क्या है, ये जवानों के लिए उसमें अट्रैक्शन होता है, एक जाज़बियत होती है, कशिश है, एक खिंचाव है। इन तमाम चीजों को जो है मस्जिद में हमको लाना पड़ेगा कि जिससे जो है जवान जज्ब हो सके, हमारी मस्जिदों में आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है बड़ी तेजी से इनकलाब के बाद हुआ है। और मैं तो हमेशा ये तारीफ करता हूँ कि यूरोप में और अमेरिका में बिलखुसूस जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर जिस तरीके से मस्जिदों को आबाद किया गया है, ये वाक़ईन हम सब के लिए काबिल तकलीद है। एशियाई ममालिक में अभी थोड़ा काम बाकी है, इसमें और ज्यादा जो है हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहिए। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफती साहब, मैं आपको बात कर रहा हूँ बॉर्डन से, मैं थोड़ी देर कॉल की थी। जी आगा जब बिस्मिल्लाह। मैंने अपना बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट तारुफ करवाया था, उसकी वजह मैं आपको बताना भूल गया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैंने अपना तारुफ बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट करवाया। हाँ, ये बढ़िया है। बहैसियत माहिर नफ्सियात ये बात जानता हूँ कि जो शख्स 40 से 50 या 60 साल की उम्र तक इन हालात में, इन हरकतों में, और उसका किरदार इस तरह से रहे जैसे खालिद बिन वलीद, अबू सुफियान, अबू जहल, इन लोगों के किरदार थे, इतनी उम्र के बाद जाके इंसान का बदलना ये तकरीबन नामुमकिन बात है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि मजहब भी इस चीज की तायद करता है, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, मेरी रिवायत की तायद करेंगे कि 60-60 साल की उम्र में जाके और चोरियां, चकारियां, डाके डालना और कत्ल करना, कत्लो गारतगरी करना, दहशतगर्दी करना, अगर कोई आदमी 50 साल 60 साल की उम्र तक इस किस्म का किरदार पेश कर रहा है, यमन में ज़कात लेने भेजा, वहाँ सरी काट दिया करने, और वो सही हो जाए। तो इस सिलसिले में उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि जरा रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है। ये क़िबला मुस्वी साहब की तरफ बढ़ेंगे। क़िबला मस्जिदों के ऊपर बात हुई कि बहुत तेजी के साथ ये काम जो है वो हो रहा है। एक और कॉलर मेरे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुस्लिम ताज़ीम नकवी बोल रहा हूँ। जी ताज़ीम भाई, बिस्मिल्लाह।
ज़बान सलाम पेश करता हूँ। जी अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह ताज भाई। खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। मेरी उलमा कराम से मुझसे भाई सवाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ज़ाहिर है रसूल अल्लाह अपने किरदार से भी तबलीग करते थे, मौला अली मशरूक़ कुशा भी थे करते थे। इस जमाने में तो जाहिर है ऐसे किरदार नहीं मिलते, लेकिन बाज़ नसीहत जिस हिसाब से अब हो रही है उतना प्रैक्टिकली असर नहीं हो पा रहा। इसकी क्या वजह है और आम पब्लिक देखने वाला क्या करे कि जो वाज़ो नसीहत हम सुन रहे हैं उसको अपने किरदार में कुछ ना कुछ ढालने की कोशिश करें, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ठीक है ताजिम भाई, बहुत शुक्रिया। ताजिम भाई हमारे एंकर पर्सन भी हैं, हमारे मारूफ होस्ट हैं, खुद एक प्रोग्राम भी करते हैं, मंझे हुए एंकर भी हैं। बहुत अच्छा सवाल। पहले इनका जवाब से अब्दुल हुसैन साहब पहले इनका जवाब देते, फिर मैं सवाल रखता हूँ आपकी खिदमत में। वाज़ नसीहत वो कह रहे हैं बहुत हो रही है, बहुत सवालात हुए जी। उसके तरफ पहले इशारा करूंगी जो डॉक्टर साहब ने किया। इस बारे में हमारे उलमा कहते हैं कि मछली को जब भी आप पानी से निकालें वो उसी वक्त ताज़ा है। तो तौबा करने अगर के आप लिए कोई उम्र इजाजत दे तो कॉल ले लूं, 50 साल का जी इजाजत दे तो कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन मेरे भाई, कहाँ से? रिजवान शेख बात कर रहा हूँ पंजाब सियालकोट से। जी बिस्मिल्लाह जी, फरमाइए शेख साहब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मौलाना साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह जी, सवाल कीजिए मेरे भाई, सवाल कीजिए। सर मैं सियालकोट में, सर आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा, चैनल वगैरह नहीं आ रहे, तो मुझे नेट वगैरह भी यूज करना पड़ता है। मुझे आगे भी शिकायत की थी आपको। ठीक है, अभी कंट्रोल रूम से कह देते हैं हम, वो चेक कर लेंगे। कोई सवाल हो तो कहते हैं। तो इस तरह पैसा बहुत ज्यादा लगता है फिर वो नेट वगैरह पे मेरा। ठीक है मेरे भाई, अभी आपकी मुश्किल हल हो जाती है। बहुत शुक्रिया, मौला अली मदद। खुश रहे करें इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। ये जो अब्दुल हुसैन साहब बुजुर्गवार ने, काजी साहब ने ये सवाल किया कि अभी हम ऐसा नहीं देखते हैं कि ये तो शिया और सुन्नी के दरमियान एक मुसल्लमा बात है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें मैं अपने पीछे छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत या इतरत या कुछ हदीस भी कहे, बात एक ही है कि अगर हम कुरान के लिए दावत देते हैं तो वो किसी किरदार का कहा, एक तो थ्योरी का हवाला दिया, एक प्रैक्टिकल का दिया। अब आप और मेरे लिए ये बात बता रहा है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह बता रहे हैं कि जब आप कुरान का मुताला करें, जिस किरदार को आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को उस जमाने में ला खड़ा करो कि उस जमाने में आप किसका साथ देते, किसके साथ होते। बस जब हम इस तरीके से कुरान पढ़ना चाहें, क्योंकि कज़ालिक जहां पर कहा गया कि यानी अल्लाह कुछ पैगाम दे रहा है, इसी तरह मोमिन को नजात दी, नूनजिल मोमिनी नोजिल मोमिनी, ये नजात देता है, इसी तरह नजात देते हैं, इसी तरह मोमिन को जजा मिलती है, इनाम मिलता है। तो हमें अपने आप को, अपने किरदार को परखना है। हम ना नमाज पढ़े फिर कहेंगे कि भाई कुरान, हमें वो क्यों नहीं कहें, हम कुरानी अहकामात पे अमल नहीं करेंगे फिर क्यों नहीं होता ये। हम देखते हैं कि मगरिबी दुनिया ने क्यों तरक्की की, वो इसका जो फिजिक्स है इस्लाम का, उन्होंने उसको ले लिया। हम चूंकि मेटाफिजिक्स के दुनिया में वो है क्या ही नहीं, हम उस रिजल्ट को नहीं ले पाए। जो चीज अल्लाह ने वाजिब करार दिया और मगरिब ने उसको अपनाया और कायदा और कानून बनाया, हम उस पे सलवाते बेचते रहे या कुछ तबसरे करते रहे। तो जब उन्होंने उसको कानून समझते हुए उसका समरात देखें, जब हम भी यकीन के साथ कुरानी तालीमात पर अमल करना चाहेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है वजाहदू फीना लनहदियन्ना सबुलना। जब अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह ने अपने आप पर वाजिब करार दिया है कि वो
سڑک کی صفائی کا کام خود ہاتھ میں لے کے میدان ہموار کریں گے، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ ہدایت کس کو حاصل ہو گئی اور گمراہ کون ہو گیا۔ ہدایت اس کو ہو گئی جو ہدایت کا طلبگار تھا، اس کے لیے اس نے کوشش کی، گمراہ وہ ہو گیا جس نے گمراہی کی کوشش کی اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت بات۔ تھوڑی سی اس کے کینوس کو تھوڑا سا اور پھیلاتے ہیں، اس کو اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہ دین اسلام سے خدا نخواستہ متنفر ہوئے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے بعض لوگ ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ اسلام جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت میں لپٹا ہوا ہے، یہ پیکر رحمت ہے، سر تپا، تو اس کو واضح بالکل ان کے آگے واضح حقیقت آ جائے کہ ہم ہر اس ظالم بادشاہ کی جو کہ مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے ظلم کیا اور اسلام کے غلط تعارف پیش کیا، اس کو جو ہے وہ نکال کے الگ رکھ دیں اور اس کی مذمت کریں، کیونکہ ملت تشیع کو افتخار حاصل ہے کہ 1400 سال سے ہم نسل در نسل جانے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ محرم اور عاشورہ کیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں ظلم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، غنڈہ گردی کے خلاف احتجاج ہے، مسلسل ایک پکار ہے۔ تو جو ہمارے بھائی ہیں جو اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں، ان کو یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا ایک میں یہاں پہ آپ کی بات روکنا چاہوں گا، آپ یہ بات نہ کہیں۔ میں یہ بات، مجھے اس بات پر ایمان ہے، اسلام کے ساتھ کسی کو نفرت نہیں، نفرت ہے مجھ سے، میرا کردار دیکھتا ہے، میں کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں، مجھے دیکھ کر وہ اسلام پہ انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ رسول رحمت کا تو دین دیکھا ہی نہیں اس نے، اہل بیت کی تو سیرت دیکھی نہیں، کیونکہ نبی اور امام میں یہ فرق ہے، نبی ہو گیا قانون اور امام ہو گیا وہ قانون نافذ کرنے والا، نہ تو انہوں نے قانون دیکھا نہ قانون کو نافذ کرنے والا، اس نے مجھے دیکھا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ اس وقت بغضب آتا ہے جب وہ شخص دعویٰ کرتا ہے، کہتا تو ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، ان کو نفرت اس بات سے۔ اور میں جب مسجد کے حوالے سے بات ہوئی تھی، میں اس میں یہ بات کرنا چاہتا، آپ نے اس کی، میں یہ توقع کرتا تاکہ آپ، کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اس کو یہ سوال ہونا چاہیے تھا آپ کا کہ مسجدیں تو ہمارے آباد ہیں، امام بارے کیوں آباد نہیں عالم اسلام میں؟ ارے مسجد کے لیے وہ تقوی کا گھر ہے، آپ کے لیے اس کا ایمان ہونا شرط ہے، وضو ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے، دعوت کہاں دیں گے آپ؟ تو یہ دعوت کا دروازہ کھلایا ولایت نے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، بیت الاحزان یہی وہ در ہے کہ جہاں پر آپ اپنے سیاسی، سماجی اور عام دعوت کو عام کریں گے تاکہ آپ مسجد کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ امام بارہ عمومی دعوت ہے مسجد کے لیے۔ آپ دیکھیں جب اسلامی انقلاب آیا ایران میں تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے امام بارے میں حکومت شروع کی، اور ابھی امام خامنئی امام بارے میں بیٹھ کر امامت کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی امام بارہ آپ کو مسجد کی طرف لے جائے گا۔ آپ ہم دیکھتے ہیں اکثریت اہل سنت کے درمیان کا، حج کے دوران مجھے بھی ایسے سوال کیا گیا کہ یہ مسجد زرار ہے، مجھ سے اس طرح پوچھا گیا کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ آپ کافر ہیں، یہ جنت البقیع کا واقعہ ہے۔ تو جب مجھے پکڑا گیا کہ آپ لوگ کافر ہیں، کہ میں کافر ہوں تو مجھے حج کرنے کے لیے یہاں اجازت ملی، تو پھر اسی طرح بات چلی، تو ایک سوال انہوں نے یہ کیا، کہا کہ بھائی جناب آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے پاس یہ کوئی مرکز ہے کہ جہاں عبادت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا مسجد ہے۔ کہا مسجد ہے کہ نہیں؟ میں ہاں بالکل مسجد ہے، اور کیا ہے؟ تو کئی بار تکرار کرایا مجھ سے، میں نے کہا بالکل مسجد ہے۔ تو پھر یہ امام بارہ آپ کا کیا ہے؟ یہی تو مسجد زرار ہے، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ فتنہ بازوں کی اسلام کے خلاف سازش کر۔
جب آپ مسجد کے آنگن کے بارے میں، جب آپ مسجد کے لیے وضو کے لیے قابل بن جائیں گے، اس کو کہیں گے مسجد زراعت، دہشت گردی وہاں پہ آ رہی ہے۔ تو جس نے امام بارے کی شبیہ مسخ کی وہ دہشت گرد ہے، کیونکہ امام بارہ جتنا ایک شیعہ کا ہے اتنا ہی اہل سنت کا ہے، جتنا شیعہ اور سنی مسلمانوں کا ہے اتنا ہی غیر مسلمان ہندو کا، سکھ کا، عیسائی، موسائی سب کا ہے۔ کیونکہ وہاں کے لیے آپ کو نہ ایمان لانے کی ضرورت ہے، نہ عقیدہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، مگر اسلام کی بات کرنے کے لیے میدان فراہمی امام بارہ ہے۔ تو جب آپ نے یہ دعوت کا مرکز ہے کہ تاکہ آپ تقویٰ کے قابل ہو کے مسجد میں جائیں گے، یعنی جس کا ابھی فقدان ہے وہ امام بارہ ہے، کہ جب تک عالم اسلام میں امام باروں کا حیا نہیں ہوتا تو اسلام کی تشہیر حقیقی ایمانوں میں ناممکن لگتا ہے۔ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ رضوی صاحب معذرت چاہوں گا کہ سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکی، 2 منٹ اور ہے میرے پاس، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اسلام کو ملوکیت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یعنی خلافت سے ملوکیت میں کیسے؟ جی آ جانا آپ سے میرے پاس، مگر معذرت یہ ہے کہ صرف 2 منٹ ہے میرے پاس۔ جی ہاں، یہ اسلام جو ہے اصل میں ملوکیت کا جو تصور ہے وہ اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں، اور جو کچھ بھی ہے اسلام میں وہ عصمت ہے، ولایت ہے، نبوت ہے اور امامت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں نے یہ احساس کر لیا کہ اگر یہی سلسلہ امامت اور یہی سلسلہ ولایت آگے چلے گا تو ان کے لیے جو واقعاً کسی لالچ میں دین اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی۔ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ مجھے میں پہلے معذرت کر لوں، مجھے ٹائم کے حساب سے استفا ہو گیا۔ بسم اللہ۔ کہ مولا علی کی لوگوں کے ظلم سے، بادشاہوں کے ظلم سے لوگ ڈرتے تھے، لیکن علی اس شخصیت کا نام ہے، اس حاکم کا نام ہے کہ جس کی عدالت سے لوگ ڈرتے تھے۔ تو ملوکیت اس لیے آئی مولوی صاحب کہ لوگوں کے ذہن میں صرف یہ خطرہ تھا کہ امامت کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے ان کے دنیاوی اغراض و مقاصد جو ہیں پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرا نہیں، مجھے ٹائم کا تھوڑا اشتباہ ہو گیا، کیونکہ جو میرے نارمل پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ UK ٹائم سے 5:20 جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے ٹائم کا اشتباہ ہو گیا۔ ہمارے پاس ابھی تقریباً ٹائم ہے، تقریباً 22 منٹ 23 منٹ ہے ہمارے پاس۔ ہم ابھی مزید اور گفتگو کریں گے۔ جلدی بول رہا تھا۔ جی ہاں، بسم اللہ آپ ذرا تفصیل سے عرض کر دیں۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت سے جو دشمنی تھی وہ کس بنیاد پہ تھی؟ اہل بیت سے دشمنی، ان کے پاس جو دشمنان اہل بیت تھے ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، ان کے پاس دولت تھی، ہر وہ چیز جو فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حامان کے پاس تھی، دشمنان اہل بیت کے پاس تھی۔ اس کے بعد پھر دشمنی کو، جب آپ کو سب کچھ مل گیا ہے تو پھر دشمنی کیوں ہے؟ ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی جو فرعون کے پاس نہیں تھی، جو شداد کے پاس نہیں تھی، جو حامان کے پاس نہیں تھی، اور وہ ان کے پاس بھی نہیں تھی، اور وہ ہے عزت۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس چونکہ عزت تھی، لہذا اس عزت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں خائف تھے، اور یہیں سے ملوکیت کا سلسلہ شروع ہوا اور ولایت کو جو ہے نظر انداز کر دیا گیا۔ لہذا جی، تو میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ ان کی جو فکر تھی، جو لوگ، کچھ لوگ مسلمان تو نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ اس لیے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ دین اسلام کا مستقبل ان کو بہت روشن نظر آ رہا تھا۔ لہذا جب انہوں نے یہ احساس کیا کہ غدیر خم میں آئندہ اسلام کو، اسلام کے مستقبل کو، اسلام کے فیوچر کو جو ہے پیغمبر اسلام نے ایک محکم
ہاتھ میں دے رکھا ہے، ایک اچھے ہاتھ میں دے رکھا ہے، تو وہیں سے جو ہے گویا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم کو جو ہے ملوکیت چاہیے، ولایت نہیں چاہیے۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا میں ولایت ملوکیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ ملوکیت کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے مسجد نبی میں میٹنگ نہیں کی گئی بلکہ ایک مخصوص مقام میں میٹنگ کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے ملوکیت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، ولایت کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ نہیں چلا سکتا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اچھا، یہ کیا یہ اس سے پہلے یہ تمام چیزیں اندرون خانہ پک رہی تھی؟ کیونکہ یہ تمام ایسی چیزیں جو سڈنلی حادثہ تو نہیں ہو سکتا، مطلب یہ اس کی داغ بیل پہلے سے پڑی ہوئی تھی ایسی کوئی چیز؟ کیونکہ جب ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب وہ جٹلا دیتے ہیں، تو جو بھی ہم روایت پیش کریں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو اس کے جو ہے وہ راوی جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر کیا اوور نائٹ ہو گیا ایک دم؟ جی منظم حملہ اسلام پہ۔ برادر جناب موسوی صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اعلان ولایت کی بات ہوئی غدیر میں، تو اللہ نے ایک آیت میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یعنی ایک شر ہے جو خدا کو دکھائی دے رہا ہے، ایک پلاننگ ہے جو خدا کو دکھائی دے رہی ہے۔ میرے نبی اعلان ولایت کرو، دین کو جو ہے ولی خدا کے ہاتھ میں دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ حاکم جو ہیں وہ اس دین کے اوپر قبضہ کر لیں۔ یہ خطرہ تھا، یہ احتمال تھا، لہذا اللہ نے گارنٹی لی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں جو ہے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ البتہ لوگوں کے شر سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حفاظت بہرحال ہوگی، اور دین کی حفاظت جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ خون کو دے کر دین کی حفاظت کی ہے۔ اچھا، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بچائے گا، آپ جو ہے وہ تبلیغ کا کام انجام دیں اور جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا آپ اس کو ابلاغ کر دیں، پہنچا دیں، اور تو ہم سے عموماً بڑے تو بڑے چھوٹے بچوں تک کو میں نے یہ سوال کرتے ہوئے سنا جو کہتے ہیں کہ بھئی وہاں تو سب حج کرنے گئے ہوئے تھے، وہ تو احراموں میں تھے، تو یہ کون لوگ تھے ساتھ میں جو خدا کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں یہاں پر کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا؟ سب حاجی تھے، یہ کوئی کسی کنونشن میں خطاب نہیں ہونا تھا، جو ایک پبلک گیدرنگ میں ایسے نہیں ہونا تھا جو ہر طرح کا آدمی ہو۔ یہ پبلک گیدرنگ تو مسلمانوں کی تھی، تو 1.25 لاکھ حاجی تھے جو بڑے اہتمام سے ممبر پالان بنتا ہوا دیکھ رہے تھے، تو یہ کیا چکر ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں موسوی صاحب کے ہاتھ کا سب سے بہترین سوال جو آپ نے کیا ہے الحمدللہ، اور یہ اس کی بہت ہی ضرورت ہے کہ اس کو لوگ جانیں کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر ہے، ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر سب جو ہے نمازی ہیں، جہاں پہ سب روزہ دار ہیں، جہاں پہ سب حج کر کے آئے ہیں اور سب کے سب صحابی ہیں، اور ایسے ماحول میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کے شر سے بچائے گا یا ان سے بچائے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا۔ ایک سوال ہو رہا ہے، ایک بات کی جا رہی ہے، پیغمبر کو بتایا جا رہا، سوال نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے اندر تھے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ عوام الناس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، کسی بھی قوم کو گمراہ کرنے گمراہ جو کیا جاتا ہے اس میں نچلی سطح کے لوگ جو ہے شامل نہیں ہوتے، بلکہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اہل حل و عقد کے مانند ہوا کرتے ہیں، جو ان کے بزرگ ہوا کرتے ہیں۔ شاید اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے۔ عوام الناس تو بہرحال جو ہے بہکاتے نہیں ہیں، وہ بہکتے ہیں۔ اللہ جو اشارہ کر رہا ہے اس آیت میں بہکنے والوں کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ بہکانے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ بہکانے والے کون ہیں، اس پر ذرا لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑی زحمت کریں تاکہ اپنی قبروں کو آسودہ کریں، اس کو وہاں کے لیے بھی کچھ سامان رکھیں۔ سارا ایئر کنڈیشن یہی پہ کام نہیں آئے گا، کچھ وہاں کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو یقیناً یہ ریسرچ کرنے سے اور حق کا سیدھا راستہ تلاش کرنے سے، کیونکہ ایک آدمی نے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ اس طرح سے جب کہا گیا کہ تو نے کس طرح سے دین اسلام کو پلٹ دیا، میں نام اس کا بھی نہیں
ایک لے رہا ہوں تو اس نے انگوٹھی کا اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح سے جس طرح انگوٹھی اتار کے دوسرے میں پہن لیتے ہیں اس طرح سے میں نے رسول اللہ کے دین کو پلٹ دیا. تو اب چونکہ دین کو میں یہ تمام چیزیں غلط ملت کی گئی, مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ امیر شام نے جس طرح سے دین کو غلط ملت کیا, اگر کوئی حقیقتوں کو پورا سالم نکالنا بھی چاہے, اس کو سمجھنا چاہے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی. اس طرح مکس کر دیا تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی ہم بالکل صحیح جا پیدا, بالکل تحقیق کرنا سب کے اوپر لازم ہے کہ آخر وجہ کیا ہے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا امام کون تھا. ہم یہ سوال کریں گے کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے اور ہماری 1000 سال کی پیاس ہے. ہم 1000 سال سے گردنیں اترواتے ہوئے چلے آئے ہیں. 1000 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف صف اول میں اپنے جسموں کے چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھتے چلے آئے ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ آپ کی میز کے اوپر سوال رکھیں گے پورے سویلائز طریقے کے ساتھ, پورے ادب کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس چیز کا جواب دیا جائے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا امام کون تھا. آغا عبدالحسین موسوی صاحب, کیونکہ صریحاً روایت موجود ہے کہ کوئی بھی امام کے بغیر جو ہے اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا, تو جناب زہرا سے زیادہ بہتر اسلام آخر کون جانتا تھا؟ تو جناب زہرا کا امام کون تھا؟ یہ تو خود قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا عالم تو یہی ہوگا, یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہاں پر بھی تو اپنے اپنے امام کے ساتھ ہی محشور ہونا ہے. اور ماضی میں جب قرآن میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر ماضی کے جو داستانیں ہیں, کہتے کہ بہترین داستانیں قرآن میں ہیں, تو وہاں پر یہی ہمیں درس ملتا ہے, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے کیا, اب اس کو دہرانے سے ہم اس کی قضاوت تو اللہ جانتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس خیمے کے لوگ ہیں. ہم ابھی بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہیں, فاطمہ زہرا سلام اللہ کے خیمے کے لوگ ہیں, یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقابلے کے خیمے میں. تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہم نے اپنا ہم کسی کے گریبان میں ہم ہاتھ نہیں, ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ماضی کی شخصیات, کسی کو کسی کے ساتھ ارادہ ہے, عقیدہ ہے, کچھ بھی ہے, ہم نے اپنے آپ کی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ابھی ہم زہرا مرضیہ کے جانشین کے مقابلے میں کہاں پر کھڑے ہیں. مہدی آخر الزمان کے خیمے میں ہمیں جگہ مل رہی ہے یا نہیں, ہم مہدوی ہیں کہ نہیں. تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تولو. اگر تم موسیٰ کے زمانے میں ہوتے, تم موسیٰ کے خیمے میں ہوتے, یا فرعون کے. اسی طرح باقی ظالموں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہمارے زمانے میں ہمیں قرآن کہتا ہے کہ آپ خاتم الاوصیاء قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے خیمے میں ہو یا نہیں ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو پوچھنا ہے, اپنے کردار کو دیکھنا ہے. ماضی میں جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا ملے گا, جنہوں نے برا کیا ان کو برا ملے گا. تو ہم نے یہ بھی بات نہیں اس طرح کرنی ہے کہ اگر ماضی کے کسی کردار سے کسی کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہم نے ٹھیس پہنچنا کا مقصد نہیں ہے. ہم نے اہل بیت کی سیرت بتانی ہے کہ اگر آپ کے مقابلے میں چاہ در پیش ہے تو ہمیں ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اس چاہ میں نہیں گرنا, خبردار, صحیح راستہ کیا ہے آپ بتائیں. تو پھر جس راستے پہ چلنا ہوگا, کیونکہ ہم اسی لیے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہر لمحے میں ہدایت کی ضرورت ہے. ابھی میں ہدایت پہ ہوں, مجھے اپنا کے ماں جایا کہ کہیں گے میں ہدایت یافتہ ہوں اور باقی گمراہ ہیں, تو میں اللہ کے راستے سے بٹ گیا. کہ میں کہ مجھ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا چاہیے. میں سب کو لے کے چلنا, اللہ ہم سبھی آپ کے بندے ہیں, تمہارے بندے ہیں. تو یہاں ہمیں جو ماضی کے دہشت گردوں سے سبق سیکھنا ہے. ہم نے اگر خالد بن ولید کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, ابو سفیان کے بارے میں اشارہ کیا, جس طرح
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, या शियत आल अबू सुफियान इन लम तकुनु दीनुकुम हराना फी दुनियाकुम हाज़ा। तो आले अबू सुफियान के शियों के लिए इमाम हुसैन ने वहां उनको ललकार के कहा कि अगर आप में दीन नहीं है तो मगर आप और तो बने इस दुनिया में। तो हमें अपने किरदार को देखते हुए हमने देखना है कि फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा किस हद तक हमारे लिए है मुसल्लमा रसूल रहमत की सिफारिश है कि जिसने फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को तकलीफ पहुंचाई, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। जब हम आयात का हवाला देते हैं तो हम देखते हैं مثلا अतिउल्लाह अतिउर रसूल उलुल अम्र मिनकुम, अतिउल्लाह यानी अल्लाह की इताअत। वहां पर अल्लाह ने इताअत अपनी इताअत इलाही को अलग किया है और नबूवत व इमामत की इताअत को एक साथ रखा है वाव के साथ, अतिउर रसूल उलुल अम्र मिनकुम, यानी अतिउल्लाह वो फिर कहते हैं अतिउल्लाह व रसूल व उलुल अम्र, ऐसा नहीं कहा, अतिउल्लाह को अलग किया, फिर अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, फिर दूसरी जगह कहा कि मैं युतिअल रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया अल्लाह की। तो यहाँ पर इमामत और रिसालत का जो मिसदाक दिया, यानी ये इमाम ऐसा होना चाहिए, ये हादी ऐसा होना चाहिए, ये आपका कायद ऐसा होना चाहिए, ये आपकी एसोसिएशन का हेड वो होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सदर वो होना चाहिए जिसकी फरमान बरदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बरदारी के मानंद हो और जिसकी इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानंद हो, यानी यकीनन अल्लाह के मानंद है। तो हमने इस तरह देखना अपने जमाने में हम जिसकी बात मान रहे हैं, क्या गोया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानंद है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानंद है वह हम अल्लाह की इताअत और फरमान बरदारी करते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस्मत को भी वाज़े किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जानशीनी का असल में हक रखता है उन तमाम पहलुओं को भी वाज़े किया। कॉलर मेरे साथ, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुसी साहब, मैं आपसे जबान अर्ज कर रहा हूँ। मैं 2 दफा पहले कॉल की थी। जी बिस्मिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत गौर से और शौक से मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह से हमारे ग्राम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बयान कर रहे हैं। मेरे जहन में जब एक सवाल पैदा हुआ वो ये था कि इस्लाम तो एक बहुत ही खूबसूरत अमन पसंद मजहब है और सबसे ज्यादा अमन जो है वो इस्लाम के अंदर ही मौजूद है और तमाम मज़ाहिब से ज्यादा इस्लाम में जो है वो अमन आश्ती और भाईचारा और खवातीन के मसाइल जो हुकूक है वो सारे के सारे जो है इस्लाम में सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये देखता हूँ, जब मैं तारीख पे नजर डालता हूँ, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, PhD डॉक्टर, मैं जब तारीख पे नजर डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अवाइल इस्लाम से लेके और सियालकोट तक मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुसलसल पै दर पे दहशतगर्दी के मज़ाहिर सामने आ रहे हैं। एक तवील सिलसिला है बादशाहत का, एक तवील सिलसिला है मुगलिया सल्तनत का, एक तवील सिलसिला है सल्तनत उस्मानिया का। सल्तनत उस्मानिया के डसे हुए और उनके हाथों मारे हुए लोग जो हैं वो पूरे यूरोप में बिखरे हुए हैं। मैंने पूरा यूरोप ट्रेवल किया है पिछले तकरीबन 10 सालों में। रोमानिया में गया, वहां पर मैंने एक नफरत देखी मुसलमानों के खिलाफ, और इस्लाम के खिलाफ नहीं देखी मैंने, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाम से नफरत नहीं करते लेकिन मुसलमानों से नफरत करते हैं। इसके अलावा मैंने स्पेन में देखी मसाजिद जहां पर जो है वो अजीब बुरा हाल है। मस्जिद के अलावा वहां पे सब कुछ हो रहा है, नमाज के अलावा वहां सब कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी मसाजिद। इसके अलावा जिब्राल्टर के साहिल तक मैं गया हूँ, वहां पे मैंने तारिक ज़ियाद के जो वाकयात तारीख के अंदर मौजूद हैं जिनको हीरो बना के पेश किया जाता है, मैंने वो वाकयात करीब से देखे। मैं वहां के लोकल से मिला जो जनरेशन दर जनरेशन नस्ल दर नस्ल वहां पे पीढ़ियां आबाद, उन लोगों ने मुझे यानी शाहिदीन ने जो बाप दादाओं से जिस तरह हमारी रिवायतें चली आ रही हैं पाकिस्तान में और हिंद में, हम सीना दर सीना इल्म लेते हैं, इसी तरह से वो लोग भी सीना दर सीना इल्म लेते हैं। तो हमें उनकी भी बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। जो हकायक हमें पाकिस्तान के अंदर
मुल्ला बयान फरमाता है, आप यकीन करें बिल्कुल बरक्स है दुनिया के अंदर। हम एक ऐसी तख्ती लेके बैठे हुए हैं कि जहाँ जो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं जाती, कहीं सुनाई नहीं जाती, छन्नी में पानी भर रहा है, और हम पता नहीं कब तक ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आखिर क्या चीज ऐसी हो कि जो हमारी उम्मत, बिलखुसूस हमारे पाक और हिंद के जो मुसलमान हैं, वो अवेयरनेस पैदा करें अपने अंदर। उनको देखें, ये जो शख्सियात हैं, मैं समझ गया, मैंने पहले नाम पॉइंट आ गया, खालिद बिन वलीद, अबू सुफियान, अबू जहल, ये इनके मानने न मानने से आप जन्नत या जहन्नुम के फैसले नहीं कर सकते। जन्नत या जहन्नुम के फैसले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होते हैं, ठीक है ना। खालिद बिन वलीद या अबू सुफियान कलमे में नहीं है। ये मुझे ये समझ में नहीं आती है बात कि हालांकि मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं चीजों पर थीसिस लिख रहा हूँ, तो मेरा काम पड़ता है इन चीजों से, इन लोगों से, इन मुआशरों में, ऐसी माहौल में जाना। तो आप क्या महसूस करते हैं इनको बीइंग अ मुसलमान लीडर? आप शर्म आती होगी जब आप पढ़ते होंगे इसको कि भाई इसको दूसरे अक़वाम भी पढ़ते हैं? मैं कई जगह पे, रोमानिया में मेरे साथ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने अपने आप को बीइंग मुस्लिम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। यकीन करें, मैं चर्च में गया हूँ, वहां पर मुझे शर्म आई, लेकिन कुछ बिशप्स वगैरह तो ऐसे थे जो मेरे जानने वाले हैं वहां पे रोमानिया में, वो बहुत पढ़े लिखे लोग, उन लोगों को काफी हद तक अवेयरनेस है, उन्हें मालूम है कि कहाँ पे गटमट घोटाला हुआ है इस्लाम के अंदर कुछ साल पहले। तो बहरहाल ये आप अपने प्लेटफॉर्म से जो बयान फरमा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हकायत खोल के रख रहे हैं, और मैं मुसलमानों से, अपनी माँ बहनों से, भाइयों से, बेटों से, बुजुर्गों से अपील करता हूँ, अक्सरियत मुसलमानों की, उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें, जब तक आप फैक्ट्स को मानेंगे नहीं उस वक्त तक आप आगे नहीं, उसको पैम्पर न करे जाएं। बिल्कुल सही, फितरत है, देखें ये फितरत है, ठीक है, ये अल्लाह ने जो पूरी दुनिया बनाई है, ये फितरत है कि आप पहले फैक्ट को माने, गलतियां तस्लीम करें, उसके बाद आगे बढ़े, तौबा करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्रैक्टिकल बात हमारे जो है वो कॉलर में की। रिजवी साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक इस्लाम का मसला है, हमारे लिए जो उल्गू और जो एग्जाम्पल और जो मिसाल, जो शख्सियत है, वो मैं इन्हीं की बात को और वाज़ेह कर दूं जो ये कहना चाह रहे हैं कि सच्चाई और हकीकत ये है कि दीन का बनाने वाला खुदा है, लेकिन पैगंबर इस्लाम के जरिए से हमारे पास भेजा। तो नबी करीम हमारे लिए उल्गू हैं, पैगंबर इस्लाम हमारे लिए मिसाल और नमूना है। आप ये देखिए कि पैगंबर इस्लाम गलियों में, खास तौर से मक्के की गलियों में जब ये तबलीग करते थे कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो उस मौके पर जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे वो इन्हें पत्थर मारते थे और पैगंबर लहूलुहान हो जाते थे, सर से खून जारी होता था। हर पत्थर के ऊपर मेरा नबी कहता था, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, मेरे परवरदिगार इनकी हिदायत कर दे क्योंकि ये जानते नहीं हैं। ये पैगंबर इस्लाम ने एक मिसाल पेश की, एक नमूना पेश किया कि देखो दीन इस्लाम जो है कितना राफत और मोहब्बत और प्यार वाला मजहब है। इसीलिए आप देखिए कि पैगंबर इस्लाम की जब तारीफ की अल्लाह ने तो अपना लक़ब दिया है। मैंने बहुत बड़ी बात कही, जो अल्लाह का लक़ब है, लफ्ज़ रऊफ और लफ्ज़ रहीम जो है ये अल्लाह का लक़ब है, लेकिन अस्माए हुस्ना में जो है रऊफ भी आपको मिलेगा, रहीम भी मिलेगा। लेकिन पैगंबर के इस अमल से, इस रहमो करम से, इस फजल से अल्लाह इतना मुतासिर हुआ कि कुरान में आपकी तारीफ करते हुए कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा नबी ये है और फिर फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ये मोमिनीन के लिए रऊफ भी है, मेहरबान भी है और रहीम भी है। यानी वो सिफत जो अल्लाह को अपने लिए पसंद थी, पैगंबर ने अपनी रहमत को इस तरीके से पेश किया कि अल्लाह जो है पैगंबर की तारीफ करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूर हो गया। हालांकि लफ्ज़ सही नहीं है, यानी अल्लाह ने अमल पैगंबर को देखा, क्यों कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, अमल पैगंबर को देखा और अपना रहम करम वाला लक़ब जो है पैगंबर इस्लाम को देकर बताया
کہ دیکھو یہ دین جو ہے دین رحمت ہے، جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا، بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، دین اسلام رحم و کرم سے جو ہے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا اسی طریقے سے جو قرآن دیا تو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جہاں ہر طرف رحمت ہی رحمت دکھائی دے رہی ہے، ایسے ماحول میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر سے دہشت گردی آئی ہے، اسلام کے دائرے کے اندر سے نہیں آئی ہے۔ اور میں آپ کو جوادی عاملی کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی بزرگ اور جید عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ایک سینٹنس میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دہشت گردی اسلام میں کیسے آئی ہے تو میں اس کا ایک ہی جواب دوں گا کہ اسلام کا جو سرکل تھا، جو دائرہ رحمت تھا، مسلمان اس سے باہر ہو گیا۔ وہ جو دائرہ رحمت تھا اگر اس میں رہتا، اور اس دائرہ رحمت میں کون لوگ رہتے ہیں، پوچھا گیا آیت اللہ جوادی عاملی سے، تو انہوں نے کہا محمد و آل محمد کی ذات گرامی ہے جو اس دائرہ رحمت میں رہتی ہے۔ تو جو بھی اس دائرے میں رہے گا وہ انہی کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے جو ہے ایک نیا سرکل تیار کر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، بازاروں میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے۔ کس کو تم مار رہے ہو؟ اگر یہ فرض کیجئے کہ مسلمان بھی نہیں ہے تو کم سے کم انسان تو ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسانیت جو ہے، ہمارا رشتہ ان لوگوں سے کم انسان ہونے کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے گھر پہ ایک ہندو تھے، میں نے ان سے کہا کہ میری دو رشتہ ہے ہمارا آپ سے۔ جی فرمائیے۔ اگر کالر کو لے لوں، جی جی کالر کو لے لوں، کالر کافی دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر صاحب میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آنے جانا پڑا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اب مولانا صاحب بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ اس کے ہمارے جو آغا صاحب ہے نا قبلہ آغا، پیاری خوبصورت باتیں ان کی کہ ان کو دوبارہ روایت کریں، تھوڑا میں آیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شارٹ اینڈ سویٹ چند سیکنڈ میں دنیا میں اس وقت صرف اور صرف اسلامی جمہوریہ ایران جو ڈٹا ہوا ہے پوری دنیا میں، امریکہ کیا ہو، یورپ ہو، باقی اسلامی ممالک جو ہے وہ بے حس اور بے ضمیر ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو میں سوال کیا اس کو میں جواب دیجیے گا۔ اور اگر ایران کیا کیوں کان پھڑا پا رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اس لیے کہ اس تعلیمات جو نا ہمیں بھی دی ہوئی ہے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ حق اور باطل کے عنوان سے اگر ہم بات کریں اور ممالک کا نام نہ لے کر اس حوالے سے ہم جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ حق اور باطل، جو حق پر ہے وہ کوئی ہو، جو یہ باطل پر ہے وہ کوئی ہو، اس کی پہچان لوگ خود سامنے سمجھ جائیں گے، ان نشانی کے اوپر بات ہو۔ قبل اپنی بات مکمل کر لیں، کسی کچھ آپ فرما رہے تھے جو آپ کے دانشور تھے، جو دین مبین اسلام یعنی اسلام ناب محمدی جو خالص اور پیور اسلام ہے، وقول امام خمینی کے کہ یہ اصطلاح نہیں کہ اسلام ناب محمدی یعنی پیور اور خالص اسلام، یہ وہ اسلام ہے کہ جو انسانیت کے لیے جو ہے میسج دیتا ہے۔ میں آپ کو، میرے ایک ہندو دوست ہیں، اسکالر ہیں، میرے گھر پہ آئے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا، اسلام کے بہت سی باتیں بیان کی، اور میں نے کہا ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں، اس حیثیت سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ انسان ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا یہ سبق ہمیں اسلام بتاتا ہے، یہ سبق ہمیں اسلام سکھاتا ہے، حب الوطن من الایمان۔ اور یہاں تک جناب مالک اشتر کے نام خط امیر المومنین کا، اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، جی ہاں جی ہاں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے لیے پیش کروں کہ اس سے انسانیت کا درس ملتا ہے۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام سے بھی نقل کی گئی ہے اور امام جعفر صادق سے بھی، اور حدیث یہ ہے کہ ملعون ملعون من آذى جارہ۔ یہ عجیب اس میں لہجہ ہے،
بہت ہی شدید لہجہ، یہ رحمت للعالمین ہیں اور یہ رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان کی پریشانی کے اوپر بھی جو ہے بل پڑ گئے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ 2 بار کا، 1 بار بھی نہیں۔ آپ ذرا مصطفی صاحب انداز پر دیکھیے، جو لہجہ ہے اتنا تند ہے، اتنا سخت ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ستائے، اپنے ہمسائے کو، اپنے نیبر کو تکلیف دے۔ اور اگر قراتی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس سے مراد جو ہے صرف مسلمان کا آگے نہیں، جب معصوم نے کوئی قید و شرط نہیں لگائی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قید و شرط لگانے والے کہ اس سے مراد مسلمان ہے یا مومن ہے یا شیعہ ہے؟ نہیں، انسان من حیث انہ انسان ہونے کے ناطے سے جتنے بھی انسان ہیں، اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی اپنے پڑوسی کو تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ہے میسج آف اسلام آج کے عظیم پروگرام میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت بات۔ بالکل پروگرام اپنے اوائل میں جو ہے وہ داخل ہو گیا اور ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 6-7 منٹ مشکل سے باقی ہیں۔ ہم نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایام فاطمیہ کی جاری و ساری ہے۔ قبلہ ملوکیت کے اوپر بات ہوئی تھی، قبلہ عبدالحسین صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ کس طرح سے اسلام میں خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا، جو ہے وہ علامہ مودودی نے اس کے اوپر لکھا اور آج تک ان کے دشمن اسی لیے ہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ ڈالی اور اس کے اندر بیان بھی کیا ڈٹ کے۔ تو کیا یہ ملوکیت کی بدترین شکل ہے کہ جب جو ہے وہ ایک اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اتنی سختی کہ عورتیں ڈرائیو نہیں کر سکتی تو بغیر کفیل کے کوئی آ جا نہیں سکتی ہے، بڑے مسائل، اور اچانک جو ہے وہ سب کپڑے وپڑے اتار کے پھینک کے جو ہے وہ جناب علی ناچنا شروع کر دیا؟ کیا یہ ملوکیت کا اختتام تھا، یہ بھیانک شکل؟ نہیں، دیکھیں قرآن نے تو کہا ہے کہ یا تو ایک تو ولایت اصل بات ہے، ایک کو اللہ کی ولایت ہے، دوسری کو شیطان کی ولایت۔ جن کو اللہ کی ولایت ہے ان کو ایک مرد مومن اور ایک مرد یعنی خاتون مومنہ سے لے کر بڑے منصب تک ولایت دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں۔ دوسرا یہی جملہ قرآن نے منافقین کے لیے کہا کہ ایک مرد منافق، ایک خاتون منافقہ، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں۔ جو ملوکیت ہے وہ منافقت ہے، کیونکہ جب بھی انبیاء آئے اللہ کہتا ہے کہ ان کا مشن یہی تھا ان یعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کریں اور جو اللہ کی نقلی اللہ بن کے پیش آئے ان کی بغاوت کریں، یعنی ملوکیت کی بغاوت کریں۔ آپ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے مکتب میں جب بھی مثال دی جاتی ہے اس وقت بنی امیہ، بنی عباس وغیرہ یہ مصداق تھے۔ آج بلا فاصلہ آپ امریکہ اور اسرائیل کا حوالہ دیتے، کیوں؟ یہ وہی جو قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے ولایت رکھنے والے ہیں، جو انسان کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے جاتے ہیں۔ تو جو ملوکیت نے بنی امیہ نے جس ملوکیت میں اس کو، یہ لوگوں کے ارادے کا ضعف تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا، مولا امیر المومنین کو امام، عادل امام اور وقت کا امام، امام زمانہ سمجھ کے نہیں بنایا گیا، تاکہ نہیں یہ صحابہ میں سے اب اس کی باری ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو امام علی کے بعد 5واں خلیفہ بنایا گیا، تو یہ اسی عنوان سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ پھر کیا فقدان ہے، اس کی کمی ہے۔ کمی اس کی ہے کہ عدالت بنیادی شرط ہے امام کا عادل ہونا۔ عادل وہ ہو گیا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ ملوکیت اس کے برعکس آ گئی، وہ
गुनाह कबीरा का तो करते हैं तो गुनाह सगीरा कभी कभार उनसे हो ही जाते हैं। तो ये पलटवार वहां से आ गया कि जब आपके इमामत में अदालत को खत्म किया गया, आपका पेश नमाजी हो, आपके इदारे का सरबराह हो, वो आदिल नहीं है। इसीलिए इमाम मासूम का मिसदाक दिया था। जिस तरह रसूल रहमत मासूम है, इमाम भी ऐसा ही मासूम है, और वो मोमिनीन जो इन मासूम हैं जिनको इस्मत सुगरा हासिल हो, इस्मत कुबरा के तो 14 ही मिसदाक है। तो मलूकियत इसलिए आई कि वो अदालत को नहीं समझ सके, क्योंकि अदल पे ही दुनिया कायम है। कि जब करबला में इमाम के मुकाबले में हजरत कासिम ने कहा कि अहला मिनल असल, तो मेरे लिए तो मौत अहला मिनल असल है, तो इमाम सादिक ने कहा कि अदल अहला मिनल शहद, अदालत मेरे लिए शहद से शीरीन है। क्यों? क्योंकि यही अदालत ही जामे के मसाइल का हल है। तो बनी उमैया ने इसी फरहंग को निकाल कर इमामत का आदिल होना निकाल दिया। तो भी जो माशरे में अक्सरियती मुसलमानों का हशर देख रहे हैं, नतीजा वो ये मलूकियत का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशकूर हैं, माजरत चाहते हैं जो भी हमें बार बार प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कॉल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी अवाइल में था, मैं आपको शामिल नहीं कर सकता था, बहुत माजरत चाहता हूँ। मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब, आपके शुक्रगुजार हैं, मुंबई हिंदुस्तान से आप शामिल हुए। मौलाना सैयद अब्दुल हुसैन मूसी बडगामी साहब, आपके शुक्रगुजार हैं, कश्मीर से आप इंतहाई ठंड के बावजूद जो है वो इस वक्त हमारे साथ शामिल हुए, और अय्याम फातिमिया की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है उसमें उसके ऊपर जो है वो अपने इल्मी जो इस्तदलाल है उसको पेश किया। और इंशाअल्लाह हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो तो खत्म ही हो गया, मगर जो हमारी स्क्रीन से ये इल्म और फजल की जो महफिल है इसका सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हमारी रात की अभी मुलाकात इंशाअल्लाह कल जू के टाइम से